बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आए हैं, अपने थिएटर की, लोगों की, थिएटर कम्युनिटी की और स्टेज की दुनिया की। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 30-35 साल से थिएटर का काम कर रहा हूँ और जितने सुपरस्टार हुए हैं पाकिस्तान में, थिएटर के जो सुपरस्टार हुए हैं वो पहले दिन से लेकर आज तक वो मेरे पास ही बुक रहे हैं और मेरे साथ ही उन्होंने काम किया है, जिसमें अमानुल्लाह साहब हैं, बब्बू बराल साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, सुहेल साहब हैं और जितने आज के जो सुपरस्टार हैं, नासिर चनोटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, साजन साहब हैं, या नसीम विकी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, जितने लोग हैं ये सारे मेरे पास बुक हैं। इसलिए कि मैं एक अच्छा काम करता हूँ और जो एक ऐसा काम जिसको एक फैमिली भी देखती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 35 साल में मेरे थिएटर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि तमाम टीम जो है ना ये मेरे पास होती है, जिसमें जितने फीमेल सुपरस्टार हैं या मेल सुपरस्टार हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन भी मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ था थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा, जिसमें गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने किया था, उसमें तमाम थिएटर बंद कर दिए थे, लेकिन मेरा थिएटर उन्होंने बंद नहीं किया था। ये एक ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा था कि ये जो अरशद चौधरी प्रोड्यूसर है वो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है और हमारे पास उसकी रिपोर्ट है कि वो सही ड्रामा करता है, लगा उनका थिएटर आपने बंद नहीं करना। मेरा ड्रामा उस वक्त लगा हुआ था हाजिर जनाब और कुछ ना कहो क्राउन थिएटर में, तो मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ था। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ताकि बातें जो ना वो रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि मेरा थिएटर आज तक किसी ने बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जितने सुपरस्टार वो मेरे होते। और बेसिकली थिएटर को पूरी दुनिया में, अगर चाहे हमारा साथ वाला कोई मुल्क है, कोई बाहर वाला मुल्क है, वो मेरे थिएटर की मेरी वीडियो बनी हुई वो कॉपी कर रहे हैं अपने तमाम शोबों में। और इंटरटेनमेंट में अल्लाह के हुक्म से मैं पाकिस्तान की ऐसी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। किसी जगह में हमने इंटरटेनमेंट थिएटर की दुनिया में हम पीछे नहीं हैं। तो ये एक बताने का मतलब ये था कि ताकि एक पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये अलफला थिएटर लिया 2003 में। 2003 से ऑन वर्ल्ड ये थिएटर, जब से ये थिएटर बना है, पहला ड्रामा इसमें मेरा एज ए प्रोड्यूसर था। पहला ड्रामा थिएटर का सनमेल के बाद जब ये थिएटर कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद 2013 में ये गवर्नमेंट ने मेरे नाम पे कर दिया। रिलीज पहले किसी और के नाम पे थी, ये मेरे नाम पे होगी। 2013 से लेकर 2018 तक फिर मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ 5 साल का, फिर 5 साल का मेरे साथ 2023 तक मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एग्रीमेंट होता है, आप सब लोग समझते हैं। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट रिफ्यूजल मेरे पास है। अगर इसकी ये ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन में अगर कोई मेरा रेट कम होता है, कोई रेट ज़्यादा लगाता है, तो मैं उसको ये मुझे लेटर लिखेंगे कि जी आपकी बीडिंग जो है वो कम है और ये फलां आदमी की आपसे ज़्यादा है, आप इसको मैच करते हैं। अगर मैं उसको मैच करूँगा तो ये मुझे थिएटर देने के पाबंद है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उसको मैच नहीं करता हूँ तो फिर ये मुझे लेटर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है। मैंने इनको एक लेटर लिखा था कि मैंने कहा थी ये जो आपका थिएटर है ये बिल्कुल खंडर है, इसके ऊपर हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का काम है और हमने नुमाइंदगी पाकिस्तान की करनी है, तो हमें परमिशन दे। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा कि आप उसके ऊपर जितने पैसे लगाएंगे, जो करेंगे, वो आपकी जो पेमेंट है वो आपकी सेव होगी और हम उसको, अगर आप नहीं लेंगे, आप उसको छोड़ेंगे, तो हम जिसको देंगे हम आपको पेमेंट उससे लेकर देंगे। ये मेरे पास लेटर है, ये एक एग्रीमेंट है मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। यानी जो सेक्रेटरी बिल्डिंग होता है, समझ लें वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही है, उन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है। अब उसके बाद ये हुआ है कि ये 2023 में मेरा जो ना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। मैंने इनको एक लेटर लिखा कि जो मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, उससे पहले मैंने लिखा आप मेरे साथ नई इसका या आप ऑप्शन करें, या इसको अगर आप चाहते हैं तो आप जो गवर्नमेंट का रेट आप नया आया है, स्टेट बैंक ने रेट निकाला है या महकमा एक्साइज ने निकाला है, उसकी वजह से आप मुझे वो रेट बना के उसको इंक्रीज करके आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है तकरीबन इसमें 8 करोड़ रुपए की, जो मैंने इनको लिख के दिया हुआ है और इनकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है कि 8 करोड़ रुपया इस आदमी का लगा हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इंतजार किया, फिर मैंने इनको दरख्वास्त लिखी कि आप मेरे साथ इसका कोई हल करें, टाइम तो ख़त्म हो रहा है। इन्होंने फिर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इनके आगे मुझे किसी ने कहा कि जी आपको ना ये बाहर निकाल देंगे, आपकी सारी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो थिएटर के लोग जो आपके थिएटर के खिलाफ, इंटरटेनमेंट के खिलाफ एक ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि इस थिएटर को बंद कर दें।
تو آپ اس کا عدالت میں چلے جائیں. میں عدالت عالیہ میں چلا گیا, عدالت عالیہ نے مجھے اس کا اسٹے دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں. وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا اسٹے ہو گیا. جب اسٹے ہو گیا, اسٹے ہونے کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ آپ اسٹے آپ اس کی آپشن کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم آپشن کریں گے اگر آپ کا اسٹے ختم ہوگا تو. پھر میں کورٹ میں گیا, میں نے خود ہی اپلیکیشن دی کہ جی ہم اس کا کچھ, عدالت عالیہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو کہا کہ ان کو 22 تاریخ جو ابھی گزری ہے 22 تاریخ تک ان کے پاس انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انہوں نے اس کی جو ہے نا جی پہلی جو بیڈنگ ہے نا وہ فرسٹ ایکشن انہوں نے کرائی 25/10/2023 کو. اس میں مختلف لوگ آئے, 3 لوگ آئے جس میں ایک میں تھا, ایک اور لوگ ہیں, ایک اور لوگ ہیں, 3 لوگ آئے. 3 لوگوں نے اس کی آپشن کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے دوبارہ آپشن کی 6/12/2023 کو. پھر وہ 3 لوگ آئے, کچھ لوگ بھاگ گئے, کوئی جلی آئے جو ہوتا ہے جو خراب کرنے والے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تیسری کریں گے. انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد تیسری انہوں نے کی 5/1/2024 کو, آخری آپشن جو انہوں نے کی. اس میں بھی وہ جو ریٹ آئے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے, ہم نے اس کا لینا ہے 25 لاکھ روپیہ کرایہ. ہم نے ان کو کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہماری 8 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کی خالی یہ دیواریں ہیں, اس میں جو بھی ایک سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز ہے وہ ہماری ہے, جس میں ہمارے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تقریباً 25-30 جو چلر لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جو ہر کمرے میں اے سی لگے ہوئے 40-50 اے سی لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہماری سیٹیں ہیں جو تقریباً اس وقت ہم نے لگائی تھی وہ 12,000 روپے کی ایک سیٹ لگی ہے اور وہ تقریباً 600 سیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ لیزر لائٹیں لگائی. ایک لیزر لائٹ کی قیمت 25 لاکھ روپیہ ہے. یعنی ایسی دبئی سے ہم نے لائٹیں لگائی تاکہ ظاہر ایک انٹرنیشنل کام ہے. لائٹیں لگائی, ہم نے مختلف ساؤنڈ لگائے. پھر اس میں ہم نے اس کا جو ہے نا ایک لگا ہوا ہے جو سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے وہ لگا, وہ بھی ایک کاسٹلی ایک مہنگا ایئر کنڈیشن ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لینٹر ڈالا ہوا ہے, لینٹر کے اوپر ہمارا بہت خرچہ آیا ہوا ہے. پھر جب ہم نے اس کو لیا تھا تو ہائی کورٹ میں ہم نے اس کا 35 لاکھ روپیہ ایک علیحدہ دیا تھا, جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ اس کے دینے کے آپ کو دیں گے, یہ آپ جو پہلا بندہ ہے اس کو آپ 35 لاکھ روپیہ دیں کیونکہ اس کی یہ گڈ ول بنائی کہ اس نے تھیٹر بنایا ہے. ہم نے 35 لاکھ روپیہ اس کو بھی دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہے. یہ سارے پیسے ملا کے ہم نے ان کو دیا کہ ہمارا 8 کروڑ روپیہ. ہم لوئر مڈل کلاس ہیں, ہم کو اتنے بڑے امیر آدمی تو نہیں ہیں, ہم تو ڈیلی ویجز والے. وہ ہم نے کوئی ہمارے پارٹنر ہیں, کوئی ہمارے دوست ہیں جسے ہم نے پیسے لے کے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں لوگوں سے لے کر کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں, آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. وہ لوگوں نے بزنس مینوں نے ہمارے ساتھ پیسے لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنر ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ٹھیک ہے جی وہ نا ہم نا اس کو نا اب ایسا کریں کہ ہم اس کو نا جو ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو آپ ان سے آپ 25 لاکھ روپیہ اگر یہ آپ کو دیتے ہیں آپ ان کو بلائیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, اور اگر یہ آپ کو 35 لاکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ ان کو ایز پر لا جو آپ کا قانون کے مطابق آپ ان سے ویکیٹ کرا دیں. ہم نے ان کو لیٹر لکھا کہ جی آپ کو ہم نے نیگوشیٹ کا کہا گیا ہے, آپ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہم نے درخواست, انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. ہماری درخواست کو انہوں نے ایسی سمجھا کہ جیسے یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, یہ کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ ہم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اچانک انہوں نے 23 تاریخ کو صبح کے آ کے انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں آپ شب گن مارنا, جو بھی اس کو آپ لفظ کو کہہ لیں, انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ نا ہمارے بندوں کو باہر نکال کے اس کو سیل کر دیا, جس کا متعلقہ SHO اور ساتھ پولیس فورس سارے لوگ آئے. ہاں بزنس مین لوگ ہیں, ہم باہر نکل گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ان کو سیل کر دیا. انہوں نے سیل کر دیا. ہم نے ویڈیو بنائی, وہ پوری ویڈیو ایک ایک چیز کی ان کے سامنے انہوں نے خود بنائی ہے. وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے, جو چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب ہمارا وہ سیل کر دیا تو ہم باہر چلے گئے. پھر رات کو اچانک ہمیں فون آیا کہ جی آپ کا سامان وہاں سے چوری ہو رہا ہے. ہم وہاں پہ تقریباً ہم سارے لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ آپ جب یہ ہم سیل کر کے گئے ہیں, ہم نے خود یہ سیل کیا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیل آپ نکال لیے, آپ اس سے ہائر اتھارٹی سے پرمیشن لیں. انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. انہوں نے وہ خیر ہم نے ان کا جی آپ ہم نے پھر کوئی درخواست لکھ کے جو میرے پاس ہے ہم نے تھانے میں چلے گئے. ہم نے اپلیکیشن لکھ دی کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا, آپ ان کے خلاف پرچہ دیں. SHO نے کہا جی آپ ہمیں یہ لے جائیں, ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں, لیکن کل صبح آپ آئیں. ہم پھر صبح 9 بجے SHO کے پاس گئے. SHO نے کہا جی آپ کا جو ہے نا یہ جو ہے نا میں اپنے افسران سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کو میں اس کی رسید دوں گا. ایک رسید ہم نے کچی دی, کمپیوٹر والی رسید جو ہے نا وہ پوچھ کے دوں گا. اس نے کہا میں DSP صاحب سے بات کر رہا ہوں, SP صاحب سے بات کر رہا ہوں. پھر بعد میں انہوں نے ہمیں تقریباً 9 بجے تک, رات 9 بجے تک ہم تھانے میں بیٹھ رہے ہیں. تھانے 9 بجے کے بعد اس نے ہمیں کہا جی نہیں میں رسید آپ کو نہیں دے سکتا, آپ جائیں جہاں مرضی بات کریں. میں نے کہا سر ہم لوور مڈل کلاس ہے, ہماری یہ جمع پونجی ہے ہماری ساری, ہمیں تو انہوں نے زمین پہ پھینک دیا ہے. اب ڈرامہ انہوں نے بند کیا. ہمارے 35-40 لاکھ روپے کا ہمارا جو ابھی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں تمام آرٹسٹ ہیں, اس میں سارے ایکٹر ہیں, تو وہ تو اب بند ہو گیا. اور اس میں تقریباً 500 خاندان کا روزگار ہے.
جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، جس میں ساؤنڈ والے ہیں، لائٹ والے ہیں، سویپر ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، پارکنگ والے ہیں، کنٹین والے ہیں، تمام جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، جو جتنے لوگ ہیں تقریباً 500 خاندان کا تعلق یہاں پہ روزگار کا وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے کسی کا روزگار ہے، نہیں ہم نے بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی ملک بادشاہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دبئی میں گئے ہیں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ ملک چلے، وہ اپنی جو کوشش کر رہے ہیں کہ یار لوگ پیسہ لے کے آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اچھا ملک ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بدنام ہو اور اس میں ایک ایکٹر کمیونٹی ایک رولا ڈالے تاکہ ملک بدنام ہو، یہ بدنامی کرنے کی ایک کچھ افسروں کی یہ ایک سازش ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا تھیٹر کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، میں نے اگر 8 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری 8 کروڑ انویسٹمنٹ کو انہوں نے ایسے کر دیا جیسے پھینک دیا اٹھا کے، چلو جی ہم کام اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب اس کو ڈرامے کو بند کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کے پاس تھانے دار کے پاس گئے، ساری باتیں کی۔ اب یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکام بالا سے، وزیر اعظم صاحب سے، ہماری بڑی اچھی ہماری سی ایم صاحب ہیں مریم صاحبہ، وہ بڑے ایک ایکٹر لور لوگ ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ آرٹسٹ کو بڑا پروموٹ کر دیں۔ تو ہماری ان سے یہی اپیل ہے آپ کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تھیٹر کو پہلی بات تو ہے کہ یہ بند نہ کیا جائے۔ ہمیں ابھی انہوں نے کہا جی اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پلازا بنائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک مار روڈ پہ کوئی بھی بلڈنگ ہوگی وہ اس کو آپ گرا نہیں سکتے، تو مار روڈ کا ایک اپنا قانون ہے، یہ مار روڈ کی بلڈنگ ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو گرائیں۔ ہاں اگر گرانا بھی ہوتا انہوں نے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمیں یہ کہ لیٹر لکھتے کہ جی ہم اس کو بند کر رہے ہیں، ہم اس کو کرا رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ پہ ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم یہاں ٹیکس ہولڈر ہیں۔ میں نے اتنا کروڑوں میں اتنا ٹیکس دیا کہ کسی نے شاید کسی بڑے سے بڑے آدمی نے بھی ٹیکس نہیں دیا ہوگا جتنا ہم ایکٹر اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹی ہم نے دی ہے، سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہیں یہ سارے روڈ پہ آ جائیں، یہ ایسی کھپ ڈالیں کہ تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ رولا ڈالیں کہ پاکستان میں کسی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے۔ صرف یہ کچھ لوگ، چند لوگ جو جس کو آپ کالی بیڑے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آرٹسٹ کی بات تو انٹرنیشنل پہ جائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم گورنر ہاؤس بھی جائیں گے، ہم سی ایم ہاؤس بھی جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ کھپ پڑے، اور جو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے جو باہر دیکھ رہا ہے باہر بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ میڈیا میں جائے گا تو وہ سوچیں گے یار ان میں تو اپنے لوگوں کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے، تو ہماری یہ کیسے سیف ہوگی؟ تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہمارے سی ایم صاحب ہیں، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور جو ہمارے صدر پاکستان ہیں، تمام سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بالکل بے روزگار کر دیا۔ اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ابھی روٹی نہیں پک رہی، ان کو ہم کسی کی 500 روپیہ ڈیلی دیہڑی ہے، کسی کی 700 روپیہ ہے، کسی کی 1200 روپیہ ہے۔ اب وہ 5 دن سے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھیٹر کو بند بھی نہ کیا جائے، اگر بند کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بلائیں۔ اب ہمارے سامان کی وہاں پہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مالے کی نعمت ہے، جس کا جو لگتا ہے وہ وہاں پہ اٹھا کے چوری کر کے لے جا رہا ہے، اس کا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ جو اگر سیل کیا ہے تو ڈی سیل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو سیل کرنے کے لیے کوئی ہاتھی پرمیشن دیتی ہے، وہ بھی ہم نے ان سے رات کو جا کے پوچھی، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے خود ہی سیل کر دیا، خود ہی ڈی سیل کر دیا، خود ہی کاروبار بند کر دیا، خود ہی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا ایک تو ہمارا جو ہے نا وہ ہم ظاہر ہے اب عدالت عالیہ سے دوبارہ ان کے پاس جائیں گے، اور ان کو ہم اپیل بھی اپنے جو ہمارے ایک ادارے ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ ان کو دیکھیں کہ یہ جو کالی بیڑے ہیں جو عوام کو تنگ کر رہی ہیں، ان کا بھی سدے باب کریں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور ہم جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی سیو کریں اور ہمارے سامان کو بھی سیو کریں۔ تو یہی ہماری اپیل ہے۔ تھینک یو۔ عدالت عالیہ میں ہم گئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا ابھی ہم دوبارہ جائیں گے نا، ابھی ہم جائیں گے، جو ہمارا پرچہ نہیں ہو رہا وہ ہم نے چوری کا پرچہ بھی کرانا ہے، وہ بھی ہم عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے انصاف کے ادارے بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کا بڑا نوٹس لیں گے۔ نہیں، ہم نے 15 پہ کال کی ہے رات کو، جب یہ چوری کر رہے تھے ہم نے 15 پہ کال کی ہے، 15 پہ متعلقہ پولیس آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے آگے ان کو کہا ہے کہ یہ وہ خود جو ایس ایچ او آیا اس نے کہا وہ خود ہی تو سیل کر گئی ہے،
ایس ایچ او صاحب ساتھ تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیو, پھر انہوں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ یہ چوری کر رہے ہیں, آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا, لیکن وہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی. یہ بتائیں انہوں نے کہا اب کلیئر کریں کون لوگ ہیں وہ؟ نہیں, الفلاح بلڈنگ کے ایڈمنسٹریٹر ہے, الفلاح بلڈنگ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ ہمیں لیٹر تو وہی لکھ رہے ہیں نا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, سب غیر قانونی کام ہو رہا ہے, کوئی اس میں قانون کی ایک بات بھی نہیں ہے. میرا مطلب اگر کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کرایہ دیا ہوا ہے, ہر چیز ہماری اپ ٹو ڈیٹ ہے, ہمارے اس دور میں ہمارا کوئی لیٹیگیشن اس کو کہتے ہیں, کوئی رولا, کوئی رپٹ, کوئی کسی قسم کا ہے ہی نہیں. ہم بزنس مین ہیں, کوئی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ یار یہ تو کام صحیح نہیں ہو رہا. تھیٹر میں نے اس کو بنانے میں, یہ جب تھیٹر تھا تو اس میں تو کوئی فیملی آتی نہیں تھی, میں نے اس میں 20 سال لگا کے اپنی ایک اچھی شہرت بنائی, ایک اپنا نام بنایا, اپنی انویسٹمنٹ کی. میری شہرت کو بھی انہوں نے خراب کیا, انہوں نے انویسٹمنٹ کو بھی خراب کیا, میرے ایک بندے کی ہوتی ہے سارا کچھ انہوں نے ایسے کر دیا کہ جیسے ملیا میٹ کر دیا. یعنی انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک بادشاہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار اس کو مار دو, یہ ایسے ہوا ہے یار اس کو مار دو بس. یار کاٹنے کی دور بات ہے, وہ ہمیں وہ اپنی کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا, جو فرسٹ ڈیسک کہتے ہیں, اس کا تو ہے نا, کوئی بھی درخواست دے تو اس کی رسید دیتے ہیں, ہمیں وہ نہیں دے رہے. اچھا تو صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو تھیٹر ہے, یہ جو آپ نے ٹیچر پہ لیا ہوا گورنمنٹ کی منصیت ہے, تو یہ کتنے روزگار پہ شفت مارا گیا ہے, کچھ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے, تو چپ رہیں گے آپ یہ بات؟ دیکھیں چودھری صاحب نے آپ کے سامنے سب بات کر دی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور کیا اصل میں جو چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ پہلی بات ہے کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ سچی میں کئی دوروں کا رولز کا, وہ جو پریس مین ہے, کپڑے استری کرنے والا سے کہتے ہیں, وہاں سے لے کر چائے پلانے والے تک, اس کا گھر بھی اسی تھیٹر کی وجہ سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو البتہ تھیٹر کا یہ ہے کہ اس کو تھیٹر ہی رہنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو پلازا بن جائے یا کوئی اور ایسی چیز بن جائے, تھیٹر ہی رہنا چاہیے. ارشد صاحب نے اتنی محنت کر کے اس کو فیملی والا تھیٹر بنایا. ٹھیک ہے نا, ہماری جتنی ٹیم ہے, ناصر شریف جسٹی ہیں, مختار رحمان چند صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے, مختصراً بات یہ کہ ساری باتیں تو استاد جی نے کر دی ہیں, ارشد صاحب نے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بس ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے, پلیز اس پہ غور کریں. اور یہ جو نچلا طبقہ ہے بیچارہ, جن کا کچن ہی تھیٹر سے چلتا ہے, تو پلیز اس پہ نظر ثانی کر کے اسے تھیٹر کیا جائے, اور ارشد صاحب کو بھی یہ تھیٹر دوبارہ چلانے دیا جائے. جو چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے, بڑی حقیقی بات ہے. نہیں, ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ الفلاح تھیٹر 110% ہمیں دیا جائے, کیونکہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے, جو تحریری ڈاکومنٹیشن ہے, اس کے مطابق اس کو چلا جائے, اس پہ لکھا ہوا یہ سب کچھ کر دیا جائے. اس لیے مطلب دیکھیں نا, میں ہوں, ناصر جلوی صاحب ہیں, بال چند صاحب ہیں, ساجن ہیں, ہمیں شاید تھوڑا سا اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا کہ یہ تھیٹر نہیں وہ تھیٹر ہو, لیکن جو یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں نا جی, آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے, جو ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں. ان کو ظاہری بات ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں, لیکن ایک حد تک ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہر شخص, آج کل مہنگائی کا دور ہے, ان لوگوں کا سوچنا چاہیے. پلیز ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس تھیٹر کو اوپن کیا جائے, تھیٹر چلنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کا رسک وہ یہ اپنے بچوں کا رسک لے کے اپنے گھروں کو جائیں. یہ ہماری گزارش ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. ایک بات جو نا وہ رہے گی کہ ایک بات ہمارے جو نا ایک ہمارے جنرل مینیجر ہے رحیل شاہ صاحب, وہ ان کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اتنا تھریٹ کیا ہے کہ اس کا بندے کا بائی پاس ابھی وہ ہسپتال میں داخل ہے, آئی سی یو میں ہے.
उसको कुछ भी हो सकता है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अगर उसको कुछ हो गया तो हम ज़ाहिर इन लोगों पे भी FIR कराएंगे। वो अभी सीरियस है क्योंकि उसको बुला के इतना थ्रेट किया गया है, उसके साथ बदतमीज़ी की गई है। राहिल शाह साहब जो हैं वो बड़े सीनियर और एक अवार्ड याफ्ता राइटर डायरेक्टर, एक उनका एक नाम है, उनके साथ इतनी ज्यादती की है बुला के वहाँ पे गर्मी में कि उसका बाईपास हुआ था। वो अभी 2 दिन से वो हॉस्पिटल में दाखिल है ICU में। हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हुआ तो हम इन लोगों पे FIR ये भी कराएंगे इंशाल्लाह। ये डॉक्टर साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह अरशद साहब ने कहा ये वाकई एक नुकसान है मुल्क का, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आपके तवासत से ये बात बाला काम तक जाए। भी आर्टिस्ट हैं, शायद आप पहचानते हैं या नहीं। जब मर्जी बंद कर दिया, जब मर्जी खोल दिया, किसी का कोई माँ का एहसास नहीं, किसी बहन का एहसास नहीं, किसी के बेटे का एहसास नहीं, किसी के घर के बच्चों का एहसास नहीं। ऐसे जालिम लोग हैं आप। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, तो अभी तक मिटा क्यों नहीं? चोरी चोरी चीजें लेके चले जाते हैं। किसी की माँ बाप बहन भाई का घर का किराया हमने देना है, बिल हमने देना है, हमने राशन लेना है, सब कुछ कर रहे हैं, क्या करेंगे? हमारा रिश्ता लगा, मैं कभी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं सब कुछ सुनने के बावजूद आप अंदर से फटा सुधारो, तो मुझे एहसास करो। चलो कोई नहीं, थिएटर के हवाले से आज जो हुआ है मामला, इस हवाले से क्या करें? नहीं, ये जो मामला हुआ है ये हम अपने अल्लाह काम तक, हमारे जो CM साहब हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारा चीफ जस्टिस साहब हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा कारोबार बंद कर दिया है, हमारी 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो वहाँ से सामान चोरी कर रहे हैं और हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही, हमें हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। तो ये एक अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम अमन शहरी हैं और मुल्क के शहरी हैं, और हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत की काविश से बड़ा अमन आ रहा है। ये उस अमन को ये ख़राब कर रहे हैं लोग, ताकि हम शोर डालें, मीडिया में बात जाए, क्योंकि हम इंटरनेशनल लोग हैं। हम जब बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जाएगी, तो पूरी दुनिया में तो ये होगा यार वहाँ पे तो इन्वेस्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। असल में ये साजिश और है थिएटर को बंद करने की वजह से। क्या ये आपको एहतजाज पे मजबूर कर? नहीं, ये हमें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये शोर डालें और इंटरनेशनल सतह पर पूरे मुल्क में ये हो कि वहाँ पे तो बड़ी अफरा तफरी है, लेकिन हम तो पूरा अमन शहरी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारी दाद रसी की जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से हुई थी कि अल्फा थिएटर को ज़बरदस्ती खाली करवा दिया गया, सील कर दिया गया और उसका जितना सामान था वो सारा चोरी कर लिया गया। और हमारी जो एप्लीकेशन है अल्फा थिएटर के मैनेजर की और अल्फा थिएटर की टीम की जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी कि हमारा सामान चोरी हो रहा है, वो भी एक्सेप्ट नहीं की। तो ये बिल्कुल लॉ एंड आर्डर वाला सिलसिला शुरू कर दिया कि बड़े आदमी की जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है। इन्हें फनकारों का हक नहीं मारना चाहिए, फनकारों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो राइट में है उसको दुरुस्त फैसला करना चाहिए, गलत फैसला नहीं होना चाहिए, बदमाशी नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.